महंगाई के सताए आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 5 रुपये 71 पैसे फी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 360 रुपये 6 पैसे मुकर्रर। पेट्रोल 35 पैसे लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 315 रुपये 80 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। रवा माली साल महंगे तेल की दरामदाद कम करने के लिए तजावीज़ तैयार। आलमी मार्केट की मुतवक्के महंगाई पर हुकूमत के अहम फैसले मुतवक्के। महंगा दरामदी तेल ज़र मुबादला और ज़खायर पर बोझ बनने लगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से दोबारा अहम इंतज़ामी पाबंदियाँ लगाने की तैयारी। हफ्तावार 3 छुट्टियों की तजावीज़ पर गौर। पिछले माली साल में तेल दरामदाद पर 16.86 अरब रुपये खर्च हुए। आवाम का हर तरफ से घेराव। रोटी महंगी ही नहीं महंगी तरीन हो गई। सदर मुतहद्दा नान रोटी एसोसिएशन आफ्ताब असलम ने रोटी 25 रुपये ना होने पर तनूर बंद करने की धमकी दे दी। महंगी एलपीजी और महंगा आटा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा कर दिया। बागों के शहर में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। गुलबर्ग, मॉडल टाउन, जेल रोड, डेविस रोड, मॉल रोड और किनाल रोड पर तेज़ बारिश। इस्लामिया पार्क, सोडेवाल, बस्तामी रोड और हाई कोर्ट के अतराफ में भी बादल जमकर बरसे। इकबाल टाउन, अवान टाउन, समनाबाद और चबुर्जी के गिरदो नवाह में बादल जमकर बरसे। बारिश की वजह से शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश की बूंदों से लेस्को का तरसील निज़ाम दरहम बरहम। शहर के मुतअद्दिद फीडर्स ट्रिप कर गए। बारिश के साथ बिजली की बंदिश ने आवाम को मुश्किल से दो चार कर दिया। बारिश रुकने के बाद बिजली की बहाली कर दी। लाहौर में मूसलाधार बारिश में वासा हाई अलर्ट। वाइस चेयरमैन शहबाज अहमद बारिश के दौरान फील्ड में मुतहरिक। मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, कलमा चौक अंडरपास और लिबर्टी चौक इमरजेंसी रिलीफ कैंप का दौरा किया। तमाम अंडरपासेस और मरकजी शाहराहों को हर सूरत ट्रैफिक क्लियर रखने का हुक्म दिया। डिस्पोजल स्टेशंस, पंपिंग मशीनरी और जनरेटर्स मुकम्मल इस्तादाद के साथ फाल रखने की हिदायत। CTO लाहौर का बारिश के दौरान मुख्तलिफ नशीबी शाहराहों का दौरा। CTO लाहौर ने माल रोड, लोयर मॉल, नीला गुंबद, GPO चौक का जायजा लिया। सैयद अब्दुर्रहीम शराजी की सर्कल अफसरों को निकासियाब के लिए वासा इंतजामिया से राबते में रहने का हुक्म। कहाँ कितनी बारिश हुई, वासा ने एदादो शुमार जारी कर दिए। सबसे ज़्यादा 98 मिलीमीटर बारिश गुलशन रावी में रिकॉर्ड की गई। जौहर टाउन 86.4, सगियाँ 57.6, निस्तर टाउन 53, फरुखाबाद 50.8, शादीपुरा 42.6, पानी वाला तालाब 40, ताजपुरा में 34.4 मिलीमीटर बारिश हुई। MD वासा लाहौर गुफरान अहमद निकासियाब ऑपरेशन की मुसलसल मॉनिटरिंग करते रहे। शादबाग में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। खोकर रोड के करीब 22 साल उम्र को बिजली के तारों से करंट लगा। नौजवान मौका पर ही जिंदगी की बाजी हार गया। रेस्क्यू टीम ने लाश वुरसा के हवाले कर दी। लाहौर समेत सूबे भर के मुख्तलिफ अजला में सैलाब का खदशा। पंजाब के बेशतर दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल करार। 24 जुलाई तक पंजाब के दरियाओं में पानी की सूरत हाल में इजाफे का खदशा। लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट, सरगोदा, ओकाड़ा, साहिवाल, बहावलनगर और रावलपिंडी डिवीजन में अर्बन फ्लडिंग का खतरा है। DGPDM में उमर अब्बास मेला का कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। शहरी दरियाओं, नहरों और नदी नालों के अतराफ सहरो तफरी से गुरेज करें। मॉनसून में इमरजेंसी रिस्पांस टीमें 24 घंटे हाई अलर्ट रहेंगी। बारिशों के दौरान हसास सड़कों की मुसलसल मॉनिटरिंग। मुतबादल ट्रैफिक प्लान पेश की तैयार होगा। सूबाई वजीर मवासलात मलिक सुहेब भट्ट की ज़ेर सदारत मॉनसून और फ्लड की तैयारियों का इजलास। तमाम मुमकिन फ्लड ज़दा सड़कों, पुलों और क्लोट्स का फौरी मुआयना करने की हिदायत। हसास मुकामात पर रेत के थैले, वार्निंग साइंस और डी वाटरिंग पंप्स दस्तयाब होने चाहिए। पंजाब असम्बली में इस्तेहकाक और जुडिशल कमेटी से मुतल्लिक मामलात पर बहस।
اسپیکر ملک احمد خان کا تحریک پر غور اور حکومت کا موقف لینے کا اعلان، کہا کہ متعلقہ تحریک پہلے بھی موصول ہوئی تھی، مصروفیات کی وجہ سے جائزہ نہیں لے سکا۔ ڈی پی او قصور کے معاملے پر خود کو کارروائی سے الگ رکھا۔ جوڈیشل کمیٹی کا مقصد ارکان اسمبلی کے استحقاق سے متعلق معاملات کا جائزہ لینا ہے، اسے کسی قسم کی عدالتی اختیارات حاصل نہیں۔ اپوزیشن رکن رانا آفتاب نے کہا کہ پنجاب کے آفیسرز اس معاملے کو اپنے ساتھ زیادتی سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہوگی تو مؤثر انداز میں کام نہیں کر سکیں گے۔ کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس آج دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دیا گیا تھا۔ پنجاب اسمبلی میں جوڈیشل کمیٹی کا اجلاس، ڈی پی او قصور آفتاب بھلروان کمیٹی کے سامنے پیش، جواب جمع کرانے کے لیے وقت مانگ لیا۔ جوڈیشل کمیٹی نے ڈی پی او قصور کو 1 ہفتے کا وقت دے دیا۔ جوڈیشل کمیٹی کا اجلاس آئندہ پیر کو دوبارہ ہوگا۔ دوہری شہریت رکھنے والوں پر سرکاری ملازمت پر پابندی کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع۔ قرارداد حکومتی رکن امجد علی جاوید نے جمع کرائی۔ کہا گیا 24,000 سرکاری ملازمین کی دوہری شہریت کا انکشاف ہوا ہے۔ ملکی سالمیت اور اہم ترین ریکارڈ سرکاری افسران کی دسترس میں ہوتا ہے۔ جب کسی دوسرے ملک سے وفاداری کا حلف اٹھاتے ہیں تو اپنے ملک سے وفاداری پر سوال اٹھتا ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان پاک فوج کے مخالفین پر برس پڑے، کہتے ہیں مارکہ حق اور پاک فوج سے متعلق بیانات شرمناک ہیں۔ سیاسی پارٹیاں سخت کریں لیکن ملکی وقار کا بھی خیال رکھیں، سستی شہرت کے لیے قوم کی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے۔ گورنر پنجاب نے کشمیر الیکشن میں پیپلز پارٹی کے جیتنے کی پیش گوئی بھی کر دی۔ آزاد کشمیر الیکشن کی لاہور میں بھی گہما گہمی، صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی بھی کشمیری برادری سے ملاقات۔ انتخابی مہم سے خطاب میں کہا کہ کشمیریوں کا مسلم لیگ پر بھرپور اعتماد قابل فخر ہے۔ آزاد کشمیر کی عوام ترقی، استحکام اور خدمت کی سیاست کے حامی ہے۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے۔ کشمیریوں عوام کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا منفرد پنجاب ہیلتھ کنیکٹ پروگرام شروع، غیر ملکی اسپیشلسٹ ڈاکٹر پنجاب کے سرکاری اسپتالوں میں مفت علاج کریں گے۔ غیر ملکی ڈاکٹرز اور سرجنز مقامی عملے کو جدید طبی مہارتوں کی تربیت بھی دیں گے۔ مریم نواز نے کہا پنجاب میں ہیلتھ کا نظام عالمی معیار کے مطابق کیا جا رہا ہے، سرکاری اسپتالوں میں بین الاقوامی معیار کی طبی سہولتیں فراہم کریں گے۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میں BSL لیول 3 کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ جدید لیب 10 کروڑ روپے کی لاگت سے بنائی گئی ہے۔ سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں مریضوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی MSMO اسپتال ڈاکٹر عبد المدبر سے پوچھ گچھ مکمل۔ محکمہ اینٹی کرپشن نے MSMO اسپتال کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹر عبد المدبر نے اینٹی کرپشن کو تحقیقات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی۔ MSMO اسپتال کے ڈرائیور کی ٹھیکیدار سے پیسے لینے کی مبینہ ویڈیو سامنے آئی تھی۔ افغان طلباء اور ڈاکٹرز ویزا میں توسیع نہ ہونے کی صورت میں 48 گھنٹے میں ہاسٹل خالی کر دیں۔ کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی نے نوٹس جاری کر دیا۔ ہاسٹل وارڈنز اور اسسٹنٹ وارڈنز کو احکامات پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ کا جدید سیوریج انفراسٹرکچر اور عوامی سہولت کا منصوبہ، ٹنل بورنگ ٹرینچ لیس ٹیکنالوجی سے سیوریج لائنیں بنیں گی۔ لاہور میں 32 کلومیٹر سے زائد سیوریج لائنیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بچھائی جائیں گی۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس میں منصوبے پر غور۔ دھرمپورہ سے گلشن راوی تک سیوریج نظام بچھایا جائے گا۔ نور الامین مینگل کا کہنا تھا ٹرینچ لیس ٹیکنالوجی کی مدد سے سطح پر کھدائی کا کام نظر نہیں آئے گا۔ ڈی جی ستھرا پنجاب عمر جاوید چارج سنبھالتے ہی متحرک۔ ستھرا پنجاب اتھارٹی ہیڈ کوارٹر میں اہم اجلاس طلب پنجاب بھر سے ستھرا پنجاب ایجنسیز کی اہم ڈیز کی شرکت کی گئی ہے اور فیلڈ مانیٹرنگ افسران کو 24 گھنٹے فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت کر دی۔
عمر جاوید کا کہنا تھا کہ ستھرا پنجاب وزیر اعلیٰ پنجاب کی نواز شریف کا فلیگ شپ پروگرام ہے. سینیٹری ورکر کی تنخواہوں کی ادائیگی یقینی بنانے کی ہدایت کر دی گئی. محکمہ ریلویز میں اعلیٰ سطح کے تقرر تبادلے. فرید احمد کو چیف انجینئر ریلویز ہیڈ کوارٹرز لاہور تعینات کر دیا گیا. مقصود احمد جان کو وزارت ریلویز میں ڈائریکٹر جنرل آپریشنز لگا دیا گیا. عارف الرحمان کو ڈائریکٹر جنرل ٹیکنیکل کا اضافی چارج مل گیا. عارف الرحمان بدستور ڈائریکٹر سول کی ذمہ داریاں بھی نبھائیں گے. ریلوے لاہور ڈویژن میں پالیسی کے خلاف ملازمین کی ترقی اور تعیناتی کا انکشاف. ذرائع کے مطابق متعدد گینگ مین بھرتی ملازمین TLA کے ذریعے اہم دفتری عہدوں تک پہنچ گئے. گینگ مین کو ہیڈ کلرک اور UDC کی نشستوں پر تعینات کر دیا گیا. بعض افسران نے مبینہ طور پر پسندیدہ ملازمین کو اہم نشستوں پر تعینات کیا. شوگر ملز ایسوسی ایشن کو بڑا دھچکا. حکومت نے چینی برآمد کی اپیل مسترد کر دی. شوگر ملز ایسوسی ایشن نے وزیر اعظم کو خط لکھ کر چینی کی برآمد کی اجازت مانگی تھی. شوگر ملز ایسوسی ایشن کا دعویٰ تھا ملک میں 13 لاکھ ٹن چینی زائد ہے. لاہور ہائی کورٹ کا بجلی کے میٹر بلنگ تنازعات پر بڑا فیصلہ. عدالت نے تکنیکی معاملات پر سول عدالتوں کا دائرہ اختیار ختم کر دیا. ریمارکس دیے کیلکولیشن اور میٹر ریڈنگ کے تنازعات الیکٹرک انسپیکٹر کے پاس بھیجے جائیں. بجلی کے میٹر کی درستی، تیز یا سست چلنے کی تکنیکی فیصلے صرف الیکٹرک انسپیکٹر کر سکتا ہے. بجلی چوری، ڈائریکٹ ہیکنگ اور میٹر ٹیمپرنگ جیسے معاملات تکنیکی تنازعات کے زمرے میں نہیں آتے. جسٹس محسن اختر کیانی نے 8 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے لیسکو کی سیور اپیل منظور کرتے ہوئے ماتحت عدالتوں کا فیصلہ کالعدم قرار دیا. کینٹ کچہری کے بخشی خانے کی گرل توڑ کر 4 ملزم فرار. پولیس کے مطابق 2 ملزموں کی شناخت ہو گئی. ملزم ریاض منشیات اور ملزم حسن صفدر پر قتل کا مقدمہ درج ہے. DIG آپریشنز فیصل کامران کا نوٹس. انکوائری رپورٹ طلب کر لی. DIG آپریشنز نے کہا انکوائری رپورٹ کے بعد قانونی کارروائی ہوگی. فرار ہونے والے ملزموں کو جلد ہی گرفتار کر لیا جائے گا. کراچی پولیس کو مطلوب ملزم پولیس حراست سے فرار. ملزم فقیر حسین کو کراچی پولیس نے مغل پورہ سے گرفتار کیا تھا. ذرائع کے مطابق ملزم فقیر حسین پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی سے پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہوا. ملزم فقیر حسین کو طبیعت بگڑنے پر PI سے منتقل کیا گیا تھا. ملزم کے خلاف کراچی میں دھوکہ دہی اور فراڈ کے مقدمات درج ہیں. ویلنسیا ٹاؤن واقعہ پر تفتیشی ٹیموں نے ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ مکمل کر لی. رپورٹ کے مطابق ناصر ڈوگر فیملی سمیت 1 جولائی کو امریکہ سے پاکستان پہنچا. ویلنسیا ٹاؤن میں ناصر کے بھائی نے کرائے پر گھر لے کر دیا. 17 جولائی کی شام 6:10 پر ناصر گھریلو سامان کی خریداری کرنے گیا. ناصر خریداری کرنے کے 1 گھنٹہ 47 منٹ بعد واپس پہنچا. ناصر کے بیان کے مطابق علینا نے اسے بھی آئس کریم کی پیشکش کی. 8:05 پر ناصر اپنے بھائی DSP شیر علی کو فون کرتا ہے. 8:10 پر ہمسایہ اور گھر کے سامنے موجود لانڈری والا دوبارہ ناصر کو بلاتے ہیں. تینوں افراد گھر کے واشنگ ایریا میں جاتے ہیں تو چادر میں لپٹے بچے دکھائی دیتے ہیں. ناصر کی بیوی علینا اپنے شوہر پر الزام لگاتے ہوئے پورچ میں گر جاتی ہے. تفتیشی ٹیم کو کچرا دان سے کیپسول کی باقیات ملی. ناصر ڈوگر کے بیانات کی CCTV فوٹیج سے تصدیق کی گئی ہے. عدم ثبوتوں کی وجہ سے ناصر ڈوگر کو چھوڑ دیا گیا. ویلنسیا ٹاؤن کے گھر میں مردہ پائے گئے ماں اور 3 بچے ماڈل ٹاؤن میں سپرد خاک. پولیس کے مطابق مقتولین کے جسم پر تشدد کے کوئی نشان نہیں ملے. عدالت کے حکم پر لاشیں رشتہ داروں کے حوالے کی گئی. فورینزک شواہد کی بنا پر جلد حقائق سامنے آ جائیں گے. غیر ملکی خواتین اغوا اور زیادتی کیس میں اہم پیش رفت. مقامی عدالت نے نواز، رضوان اور ناصر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. عدالت کا 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ مکمل ہونے پر دوبارہ پیش کرنے کا حکم. پولیس نے ملزموں کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کے بعد پیش کیا.
کیس کے شریک ملزم وحید طاہر کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران نے بتایا ملزم گرفتار ہے، عدالت کے سامنے پیش کر دیا۔ پنجاب کاؤنٹر نارکوٹکس فورس کی منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کامیابی۔ لاہور میں منشیات فروشوں کو منظم نیٹ ورک بے نقاب۔ باٹا پور کے دیہات ڈھیال میں متعدد کامیاب چھاپوں کے دوران 24 کلو گرام ہیروئن برآمد، خاتون سمیت 2 بڑے ڈیلر گرفتار۔ ملزمان سے 7 ڈرونز اور بھاری تعداد میں اسلحہ برآمد۔ منشیات کی عالمی منڈی میں قیمت 3 کروڑ 60 لاکھ روپے ہے۔ رنگ روڈ پر افسوسناک ٹریفک حادثہ، مزدہ سے گر کر 2 مزدور جاں بحق ہو گئے۔ حادثہ ہربنس پورہ سے عبداللہ گل انٹرچینج کی جانب پیش آیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت رفیق ولد اعجاز اور اعجاز کے نام سے ہوئی۔ جشن آزادی سے قبل ون ویلنگ کرنے والوں کی شامت آ گئی۔ لاہور ون ویلنگ گینگ کا سرگنا اے بی بٹ گرفتار۔ ویلر گینگ کے باقی ارکان فرار ہو گئے۔ ملزم نے اپنے انسٹا اکاؤنٹ پر سینکڑوں ون ویلنگ اور ہلڑ بازی کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی تھیں۔ دوسری طرف رنگ روڈ پولیس کا بڑا ایکشن، مین کیریج وے پر ون ویلنگ کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ 3 منزلیں موٹر سائیکلوں سمیت گرفتار۔ رانگ پارکنگ اور خطرناک ڈرائیونگ سے منع کیوں کیا؟ ملزموں نے 2 مختلف واقعات میں ٹریفک وارڈنز کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ سی ٹی او لاہور سید عبدالرحیم شیرازی کا نوٹس، فوری قانونی کارروائی کا حکم۔ 4 ملزم گرفتار، 2 فرار، مقدمات درج۔ سی ٹی او لاہور نے کہا ٹریفک وارڈنز پر حملہ اور بدتمیزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ڈی جی ایل ڈی طاہر فاروق کا مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، ریلوے اسٹیشن اور مصری شاہ میں جاری ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے جائزہ لیا۔ بھاٹی چوک اور داتا دربار کے اطراف جاری منصوبوں کا بھی معائنہ کیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کی کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت۔ شجرکاری کے لیے مفت پلانٹ ہوم ڈیلیوری کا آغاز۔ ایم ڈی زاہد پرویز ورائج کی زیر صدارت پی ایچ اے کا اجلاس۔ اے ایم ڈی زونا وحید بٹ نے ہارٹی کلچر امور پر بریفنگ دی۔ ایم ڈی کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ کی ویژن کے مطابق گرین لاہور ہماری اولین ترجیح ہے، پارکوں میں بہترین سہولیات کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ پی سی بی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام فار سکولز سیزن 2 کا اعلان۔ سینئر جنرل مینیجر ڈومیسٹک کرکٹ پی سی بی اسامہ شہرون نیازی اور مصباح الحق نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ملک بھر کے 100 اضلاع کے 1200 اسکول شرکت کریں گے۔ ٹورنامنٹ کا آغاز 15 ستمبر سے ہوگا۔ اسکولوں کے ٹریننگ کیمپس میں 10 اگست سے شروع ہوں گے۔ اسکول کرکٹ ٹورنامنٹ 4 مرحلوں میں کھیلا جائے گا۔ اسکولز کی ٹیمیں ضلعی، ڈویژنل، صوبائی اور قومی سطح پر مرحلہ وار شرکت کریں گی۔ اسپین فٹ بال کی دنیا کا نیا چیمپئن بن گیا۔ اسپین سمیت دنیا بھر میں مداحوں کا جشن۔ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں اسپین نے دفاعی چیمپئن ارجنٹینا کو 1-0 سے شکست دے دی۔ مقررہ 90 منٹ تک دونوں ٹیمیں کوئی گول نہ کر سکی۔ اضافی وقت میں فیرن ٹورس نے گول داغ کر اسپین کو فیصلہ کن برتری دلائی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور خاتون اول میلینیا ٹرمپ کی فیفا ورلڈ کپ فائنل میں خصوصی شرکت۔ فاتح ٹیم کو ٹرافی پیش کی۔ اسپین کی ٹیم فٹ بال ورلڈ کپ جیتنے کے بعد وطن واپس پہنچ گئی۔ فیفا ورلڈ کپ میں کھلاڑیوں پر انعامات کی برسات۔ اسپین کے کپتان روڈری بہترین کھلاڑی قرار۔ گولڈن بول کا اعزاز دیا گیا۔ سب سے زیادہ گول کرنے والے امبابے گولڈن بوٹ کے حقدار ٹھہرے۔ اسپین کے اونائی سیمون نے بہترین گول کیپر کا گولڈن گلوو جیتا۔ 19 سالہ پاؤ کیوبارسی بہترین نوجوان کھلاڑی پلیئر آف دی ٹورنامنٹ قرار پائے۔ فاتحی ٹیم کو ٹرافی کے ساتھ پہلی بار خصوصی چیمپئن رنگز بھی دی گئی۔ اور شیخ قمر خورشید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ۔ بیڈمنٹن کے پہلے میچ میں مدثر ریاض ملک اور گوہر نویس کامیاب قرار پائے۔ دوسرے میچ میں وسیم احمد اور رانا عرفان فاتح رہے، جبکہ تیسرے میچ خرم شہزاد اور سخی سرور نے اپنے نام کیا۔ چوتھے میچ میں سیف اللہ کاہلو اور عمران راٹھور نے فتح سمیٹی۔